दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह के अब्दी और जलाली नाम में आपका दोस्त, आपका होस्ट सरवटी इटली से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज बिना कोई रिवायती बातें किए आज हम चलेंगे सीधा अपने वीडियो के मुद्दे की तरफ। तो दोस्तों, पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक पीर साहब की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने क्रिश्चियनों के ख़िलाफ़ बिकौल उनके साइयां के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बातें की हैं। तो हम देखते हैं कि पीर साहब ने क्या बातें की। बहुत से दोस्तों ने ये वीडियो देखी होगी, मगर मैं आज आपको ये बातें बताऊंगा भी, और जो बातें उन्होंने अपने मुरीदों को समझाई हैं उसकी डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले पीर साहब की वीडियो की तरफ कि उन्होंने उस वीडियो में क्या कहा, और उसके बाद फिर मैं अपना तज्जिया या तबसरा आपके सामने पेश करूँगा। और मैं रावलपिंडी रहा ते दाते ग्रामी साढ़े घर दे नाल ही ना मैं पढ़दा सा उत्थे तालीम हासिल करने वास्ते। थोड़ा जिहा नाल ही बिल्कुल थोड़ा जिहा गिरजाघर सी साइयां दा। मेरे को संगी सन जिहड़े नाल पढ़दे सन, मैनूं उन्होंने बड़ी बड़ी आख्या कि पीर साहब चलो अंदरों जाके देखण च किहड़ा आ रहे जे। मैं क्या जिहड़े साडे सरकार नूं नहीं मनदे असीं उन्हां दी जगह वेख के की करनी। समझ आ रही है बात? हालांकि अंदरों बंदा हो के आज अपने ईमान ते कायम रहे तो ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुहानूं ये बात समझाना चाहना कि ये जिहड़े लोग ने कायनात दे सब तो बदतरीन काफिर ने, और इन्हां लोकां नूं चाहीदा है कि इन्हां नूं बिल्कुल अपने कोलों दूर करन, बिल्कुल अपने कोलों दूर कर देण कतन। और मैं ये बात कहांगा कि इन्हां नूं असैंबलियां दे अंदर या मतलब है कि हुण ते स्कूल खरीद रहे हैं, और स्कूल भी खरीद रहे ने, जगह भी खरीद रहे ने, और अपने बड़े बड़े वड्डे सेंटर लोग बना रहे ने, और बहुत बड़े बड़े अस्पताल इन्हां दे मौजूद ने, और बड़े बड़े मतलब है कि काम कर रहे ने अंदरूने खाना अंडरग्राउंड बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और इन्हां लोगों को यही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो इस वास्ते मैं कहांगा कि इस मुल्क के अंदर भी इन्हां नूं रहण दा हक हासिल नहीं। इस मुल्क दे विचों भी इन्हां नूं बाहर कढो। ये उत्थे ही चले जान ट्रंप दे कोल जाके ओदी जाके जुत्तियां पालिश करन या ओदे काम आवन। इत्थे पाकिस्तान दे विच इन्हां लोकां दा कोई हक नहीं। ये मैं बात कर रहा बिल्कुल। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खत्म नबूवत इंशाअल्लाह ताला साड़ी जान भी हाज़िर है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हर शान और हर अजमत है। तो दोस्तों, आपने जाली पीर साहब की तकरीर सुनी। ये मासूफ का ज़ाती बयान नहीं, बल्कि वो किसी मस्जिद के मंबर पर बैठे अपने मुरीदों को तालीम दे रहे थे। आपने उनकी तालीम के मतलब भी सुना। मौजूद फरमाते हैं, मैं रावलपिंडी में एक स्कूल में पढ़ता था तालीम हासिल करने के लिए। तालीम का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि भाई स्कूल में बंदा पूछे कि तालीम हासिल ही करना चाहिए और कोई मैंगो लैन तो जाता कोई नहीं बंदा, सब पढ़ते हैं स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए। खैर, मौलवी साहब फरमाते हैं कि थोड़ा जिहा नाल ही एक गिरजाघर सी साइयां दा। तालीम का मेयार उनके अल्फाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन अल्फाज को दोबारा गौर से सुने। इन अल्फाज में हकारत, नफ़रत और दूसरे मज़ाहिब से बेजारी आपको साफ नज़र आएगी। फरमाते हैं, मेरे संगी जड़े मेरे नाल पढ़ते सन, उन्होंने बड़ी वारी आख्या कि पीर साहब चलो अंदरों वेखन च केड़ा हर्ज। वो जनाब बंदा पूछे उस वक़्त पीर साहब किहड़ी क्लास च पढ़ते सन, दूसरी, तीसरी, चौथी या 8वीं या 10वीं क्लास च। बंदा इन्हां नूं ये पूछे पहला कि पीर साहब तुसीं जमदे ही पीर सो कि तुहानूं उदों भी तुहाडे संगी कहंदे सन आओ जी पीर साहब चलिए। अंदाज़ा खुद लगा लें। तो पहली बात कि आप उनमें तकब्बर की हद देखें कि उस वक़्त
بھی یہ پیر تھے. مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ وہ پیر ہیں جن کی اکثر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں کہ چند عورتیں پیر صاحب کو پکڑا ہوتا ہے، کسی نے داڑھی سے، کسی نے بالوں سے، اور وہ چھترول کر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ دی پناہ تے اللہ توبہ تے پھر پیر صاحب دیاں معافیاں وکھڑانیاں ہوندیاں نے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان پیر صاحب نے تویز دھاگے دیتے ہوئے ان سے کوئی غیر اخلاقی حرکتیں کی ہوتی ہیں جن پہ وہ خواتین غصہ میں آ کر ان کی چھترول کر دیتی ہیں. یا دوسرے مجھے یہ پیر صاحب وہ پیر صاحب لگ رہے ہیں جن سے اخبارات بھری ہوتی ہیں. ڈیلی آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا آج فلانے پیر صاحب نے فلانے پنڈ چوں یا فلانے شہر چوں کسی کی بہو یا بیٹی کو بگا کر لے گئے اور بعد میں پولیس نے اریسٹ کر لیا. ہاتھ کڑی لگی تصویریں آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے ان کی معافیاں سننے والی ہوتی ہیں، ان پہ پھر شیطان غالب آ جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا باتیں. ان باتوں کی طرف میں زیادہ دھیان نہیں دوں گا. تو دوستو یہ تھی پیر صاحب کی باتیں. مگر اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مسیحیوں کے کیا حقوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ایسے مسلمانوں کو کیا حکم دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 628 ہجری میں مصر میں موجود دنیا کی قدیم ترین سینٹ کیتھرین چرچ کے ایک مسیحی وفد سے معاہدہ کیا تھا، جو اس وقت نبی کریم کے پاس آیا اور اپنے تحفظ کے لیے درخواست کی تھی، جسے منظور کرتے ہوئے ایک معاہدہ کیا گیا. اس معاہدے کو تا قیامت تک کے لیے قرار دیا گیا اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ کوئی مسلمان معاہدے کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور مسلمانوں کو نبی کریم کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی کہ قیامت کے دن تک کوئی اس معاہدے کی نافرمانی نہیں کرے گا. تاریخ میں یہ معاہدہ سینٹ کیتھرین سے عہد اور جبل سینا کے راہبروں سے حضرت محمد کے میثاق کے نام سے مشہور ہے. اس معاہدے کی کاپی آج بھی مصر کے سینٹ کیتھرین چرچ کی دیوار پر آویزاں ہے، اور اس معاہدے پر نبی کریم نے اپنی انگوٹھی کی مہر بھی ثبت کی تھی. یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ کی جانب سے دور اور نزدیک کے مسیحی مذہب کے مسیحیت اختیار کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. حقیقت میں میرے خدمتگار، میرے مددگار اور میرے پیروکار ان کا دفاع کریں گے، کیونکہ عیسائی میرے شہری ہیں. خدا کی قسم میں ہر اس عمل کے خلاف ہوں جو انہیں ناخوش کرے گا. اس پر کوئی پابندی نہیں، نہ ہی ان کے انصاف کرنے والوں کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے گا اور نہ ہی ان کے راہبروں کو ان کی خانقاہوں سے الگ کیا جائے گا. کسی کو بھی ان کے گھروں کو تباہ کرنے اور نقصان پہنچانے اور وہاں سے کچھ اٹھا کر مسلمانوں کے گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو کوئی ان میں سے کچھ لے کر جائے گا وہ اللہ سے معاہدہ شکنی کرے گا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا. در حقیقت وہ میرے دوست ہیں، اور ہر وہ شخص جو ان سے نفرت کرتا ہے ان سے تحفظ کے لیے ان کے ہمراہ میرا میثاق ہے. اس طریقے معاہدے میں مزید لکھا ہے کہ کوئی بھی ان کو نقل مکانی پر مجبور نہیں کرے گا اور نہ ہی ان پر جنگ لڑنے کے لیے دباؤ ڈالے گا. مسلمان ان کے لیے لڑیں گے، اور اگر کوئی عیسائی خاتون کسی مسلمان سے شادی کرتی ہے تو ایسا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو عبادت کے لیے چرچ جانے سے نہیں روکا جائے گا. ان کے چرچ کی عزت کی جائے گی اور ان کو نہ تو کبھی عبادت گاہوں کی مرمت سے روکا جائے گا اور نہ ہی ان کے مقدس معاہدوں سے مسلمانوں میں سے کوئی بھی قیامت کے دن تک اس میثاق سے نافرمانی کرے گا. نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں واضح کر دیا ہے کہ معاہدہ تا قیامت ہے، اور کوئی بھی مسلمان ہر حال میں
مسیحوں سے کیے گئے اس معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ تو دوستو، آپ نے سن لیا کہ اسلام، اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی جس پر یہ معصوم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے مسیحوں کے ساتھ تا قیامت کیا معاہدہ کیا۔ آپ نے سنا اسلام اور حضور نے کیا ان جیسی تعلیم دی، جس پر انہوں نے کہا کہ ان عیسائیوں کو اپنے آپ سے دور رکھیں اور انہیں ملک سے نکال باہر کریں۔ بندہ پوچھے وہ جھوٹیا پیرا، یہ پاکستان تیرے پیو دا؟ اس پاکستان کے لیے ہم مسیحوں نے بھی قربانیاں دی، ہمارا خون بھی اس کی مٹی میں شامل ہے۔ ہمارے آباء و اجداد ایس پی سنگھا صاحب نے اسمبلیوں کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس وقت یہ نعرہ بلند کیا جب ان جیسے جھوٹے پیر اور مولوی قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہے تھے اور سرعام یہ نعرے مارتے پھر رہے تھے کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت کے سچے مسلمانوں اور مسیحوں نے ہندوؤں کو ظلم و ستم سے تنگ آ کر قائد اعظم کے کندھے سے کندھا ملا کر ان کا ساتھ دیا اور اس نعرے کے جواب میں کہہ رہے تھے سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ ہمارے ہی مسیحوں کے ووٹوں کی وجہ سے آج پنجاب، جسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، پاکستان کا حصہ بنا۔ پیر صاحب ذرا پنجاب دے بغیر پاکستان دا تصور کر کے تو دیکھو، بغیر دل دے انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ بغیر پنجاب دے پاکستان زندہ رہ سکتا سی؟ وہ بے شرم پیر صاحب تھوڑی تعلیم اور حاصل کر لیتے اور پاکستان کی اصل تاریخ کا مطالعہ کر لیتے تو آج تم جیسے مذہب کے ٹھیکیدار ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم سے ڈوب مرتے۔ کہ کن کو کہہ رہے ہو کہ انہیں پاکستان سے نکال دو اور ٹرمپ کے پاس بھیج دو؟ وہ جھوٹے پیر، تمہاری تعلیم پر عمل کرنے والے ہمیں پاکستان سے کیا نکالیں گے؟ تم جیسے زمینی خدا بننے والے افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی لکھ دی۔ کبھی قرآن مجید کی اصل تعلیم پر کر تو دیکھو، جان دینے کی تو ہر وقت بات کرتے ہو، ہر وقت تیار بیٹھے رہتے ہو، وہ بھی اپنے مریدوں کے بچوں کو آگے لگا کر، تاکہ مرے تو مریدوں کے بچے، شہید ہوں تو مریدوں کے بچے، شہادت ان کے نصیب میں آئے اور ان کے بچوں کو اور خود بڑی بڑی گاڑیوں میں اور اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لیتے ہو۔ اور تم جیسے پیروں کے بچے ہی ٹرمپ اور کافر ملکوں کے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی دنیا سنوارتے پھرتے ہیں اور آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اور تمہارے پیر ساری زندگی تم جیسے جھوٹے پیروں کی جوتیاں سیدھی کرتے اور تمہارے گندے خون آلودہ ہاتھوں کو چومنے میں گزار دیتے ہیں۔ پاکستان کیا ہے اور پاکستانیت کس چڑیا کا نام ہے تم کیا جانو، جسے تم ہم مسیحوں کو نکالنے کی بات کرتے ہو؟ مجھے اٹلی میں رہتے 30 سال ہو گئے، روم میں کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہوگا جو اس ناچیز بندے کو نہ جانتا۔ پاکستان کی عزت کیا ہے اور اس کے حلالی پرچم کو کیسے سر بلند رکھنا ہے، آؤ آج میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ اس تصویر کو غور سے دیکھو، جس بندے کے ہاتھ میں یہ پرچم ہے اس بندے کا نام ہے سرور بھٹی۔ یہ پرچم یورپین یونین کے سامنے لہرایا جا رہا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پاکستانی پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھتے ہیں۔ یہ میرا پاسپورٹ ہے۔ 30 سال ہو گئے مجھے اٹلی میں رہتے ہوئے، مگر آج بھی فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں۔ تم جیسے جھوٹے پیر کو اگر موقع ملے تو چند سالوں بعد نیشنلٹی لے کر بیٹھ جاتے ہو، مگر 30 سالوں کے بعد بھی جب کہ میرے پاس لیگل کاغذات ہیں اور آسانی سے نیشنلٹی لے سکتا ہوں، مگر نہیں، اپنے ملک پاکستان سے محبت کرتا ہوں۔ اپنی دھرتی ماں سے مجھے پیار ہے، اس لیے کہ میں محب وطن پاکستانی ہوں، اور غیر پاکستانیوں میں میرا نام عزت سے کوئی لیتا ہے تو میرا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔
یہ میرے پیارے وطن پاکستان کی عزت ہے کہ لوگ مجھے پاکستانی کے طور پر جانتے ہیں. سارا روم اس بات کو جانتا ہے، اور جو مسلم دوست اور میرے بھائی مجھے جانتے ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے. وہ بے شرم مولوی، جھوٹے پیر، ہم مسیحوں پر ہر موقع پر پاکستانی مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر تاریخ کو نہیں پڑھ سکتے تو ان تصویروں کو ہی غور سے دیکھ لو، شاید تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرے. دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو، چاہے وہ کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، ہم مسیحی اندرون ملک اور بیرون ملک اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ درد میں ہمیشہ ان کے ساتھ پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. غور سے دیکھو. اور جھوٹے پیر اور زمینی خدا بننے والے مولوی، ہم تو سردی ہو یا گرمی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کر تم جیسوں پر ہونے والے ظلم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. دیکھو ان تصویروں کو، غور سے دیکھو. اور تم ہمیں پاکستان سے نکالنے کا سبق اپنے سادہ ایمان مریدوں کو دے رہے ہو. شرم کرو، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. نہ جانے تم کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہو کہ پاکستان کا امیج تم جیسے مٹھی بھر جعلی پیروں اور جھوٹے اسلام کے ٹھیکیداروں نے ضرور خراب کرنا ہے. تم جیسے لوگوں کی وجہ سے اسلام اور پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہو رہا ہے. دنیا نے ہمیں گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، مگر تم جیسے جاہل کیا جانے کہ گرے لسٹ کیا ہوتی ہے. تم نے تو بس مسند پر بیٹھ کر اسلام کی اصل تعلیم کو پس پش ڈالنا ہوتا ہے. صرف نعروں میں محب وطن اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنا ہوتا ہے. اپنے مریدوں کے سادہ ایمان کو جوش دلا کر اپنے مذہب کی دکانداری چلانی ہوتی ہے. جھوٹے پیر، زمینی خدا مت بنو. ہمارا ایمان ہے اور تمام مسلمان بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ روز قیامت خدا خود بندوں سے حساب لے گا اور سزا اور جزا دے گا، اور وہی صرف یہ کام کر سکتا ہے. مگر تم جیسے زمینی خدا تو بھی سے ہمیں سزا دینے پر تلے ہوئے ہو. اسلامی تعلیمات کی ویڈیو اور ایک معاہدہ کی ویڈیو میں پہلے ہی دکھا چکا ہوں، اسے غور سے دوبارہ دیکھو اور سنو. ارے جاہل جھوٹے پیر، اسلام تو ایک قتل، انسانیت کے قتل کی تعلیم دیتا ہے. اسلام تو گورے اور کالے کی تمیز ختم کرتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. اسلام تو اقلیتوں کو اپنی مقدس امانت کہتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی بات کرتا ہے. اسلام تو انسانیت کی تعلیم دیتا ہے. تم نہ جانے کس اسلام کے پیروکار ہو جو اتنی جاہلانہ باتیں کر رہے ہو. بس کرو، خدا کے لیے بس کرو. تمہیں تمہارے نبی پاک کا واسطہ، اپنے نبی کی باتوں کی عزت رکھ لو، اپنے اللہ کو ہی راضی کر لو. یہ مذہبی ٹھیکیداری چھوڑ دو. رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ تمہیں بھی رزق دے گا اور دے رہا ہے. اس طرح اسلام و پاکستان کو دنیا بھر میں رسوا کر کے جو چند ٹکے تم کما رہے ہو، یہ سب حرام کی کمائی ہے. اسے کمانا بند کر دو. ویڈیو کے آخر میں میں پاکستانی حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کی رٹ لگانے والوں، بہت بن گئی ریاست مدینہ. خدا کے واسطے سے پاکستان ہی رہنے دو. جو ریاست مدینہ تم بنا رہے ہو، وہاں لوگ مہنگائی سے تڑپ رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. انصاف نام کی کوئی چیز نہیں. جنگل کا قانون ہے. اس نام نے ریاست مدینہ میں دہشت گردی جس کی کمر ہماری پاک فوج نے تقریباً توڑ دی تھی. پاکستان میں امن کی فاختہ، امن کے گیت گنگنانے لگی تھی کہ ریاست مدینہ کے معماروں نے اس ملک کو دہشت گردی کی جانب پھر دھکیل دیا. جگہ جگہ دہشت گردی پھر جنم لے رہی. ڈاکے، چوریاں، بے حیائی، دہشت گردی، معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیاں، عورتوں پر ظلم و ستم غریب انصاف کو ترس گئے ہیں. تحریک انصاف والوں، تم تو آئے تھے ملک کو اور غریبوں کو انصاف دلانے. تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ انصاف سب کے لیے ہوگا.
کہاں گیا تمہارا انصاف؟ کہاں گئے وہ جھوٹے وعدے؟ ایک غدار وطن مولوی، ایک جھوٹا پیر یوں کھلے عام مسند پر بیٹھ کر رسزم پھیلا رہا ہے، ہیٹ سپیچ کر رہا ہے، سر عام اہل کتاب کو بدترین کافر کہہ رہا ہے، اور تم حکومت والوں خاموش ہو۔ گرفتار کرو اس فتنہ پھیلانے والے کو، پاکستان کی امیج کو دنیا بھر میں تباہ اور برباد کرنے والے، محب وطن پاکستانیوں کو ملک سے نکالنے والے اس جھوٹے پیر کو مقدمہ چلاؤ اس بغیرت پر، اور عبرتناک سزا دو، تاکہ آئندہ آنے والی کوئی ایسی حرکت کرنے کا سوچے بھی نہ۔ حکومت والوں سوچو، اگر یہ سوچ پروان چڑھ گئی تو کیا بنے گا پاکستان کا؟ دنیا پاکستان کو کس نگاہ سے دیکھے گی؟ آج ہم انڈیا اور فلسطین پر ہونے والے مظالم کی بات کرتے ہیں، مگر کل اس سوچ کے بعد دنیا پاکستان کو کس نام سے پکارے گی؟ سوچو، سوچو اور صرف سوچو، اور سوچو بچار کے بعد اپنے نبی پاک کی عزت و احترام میں پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے میں رسول اللہ نے اس معاہدے کو تا قیامت رکھنے کی بات کی ہے۔ سوچو، دنیا میں ایسا کوئی معاہدہ ہے جو تا قیامت ہو؟ معاہدے بنتے رہتے ہیں، معاہدے ٹوٹتے رہتے ہیں، مگر نبی پاک نے یہ معاہدہ تا قیامت رکھا، اور خدا کی قسم کھا کر کہا کہ جو اس معاہدے پر عمل نہیں کرے گا وہ میرا اور اللہ کا دشمن ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ حضور پاک نے خود اس معاہدہ میں فرمایا ہم ان کے ساتھ ہیں، حقیقت میں خدمتگار، مددگار اور میرے پیروکار ان کا دفاع کریں گے۔ یہ جعلی پیر جو حضور کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کی بات کرتا ہے، کیا اس معاہدے کی روح سے یہ نبی پاک کا پیروکار ہے؟ نبی پاک اس معاہدہ میں لکھتے ہیں کہ عیسائی میرے شہری ہیں، خدا کی قسم اس عمل کے خلاف ہوں جو انہیں ناخوش کرے۔ تو دوستو، کیا اس جعلی اور جھوٹے پیر کے اس عمل سے عیسائی خوش ہے؟ حضور نے خدا کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں اس عمل کے خلاف ہوں۔ اس جھوٹے پیر کی کیا اوقات ہے؟ مسلمانوں، حضور پاک کی باتوں پر عمل کرنا ہے یا اس جیسے 2 نمبر جھوٹے، جعلی اور نفرت پھیلانے والے لوگوں پر اور انسانیت کے دشمن کی باتوں پر؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست، اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، اور دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری یہ باتیں تمام دوستوں تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کمنٹس میں آپ اپنے فیصلہ سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔